साहब का अपार्टमेंट है। ये अपार्टमेंट डिक्लेयर्ड नहीं, कौमी खजाने को लूटने वाले लोग हैं, उनको उनके इंजाम तक पहुंचाना जरूरी है। 35 साल से ज़्यादा मुझे आवाम की खिदमत करते हुए हो चुके हैं। करप्शन मेरे करीब से नहीं गुजरी या मैं करप्शन के करीब से नहीं गुजरा। मफरूज़ों और क्यासराइयों पे सारी कार्रवाई हो रही है। कुफर का निज़ाम जो वो तो चल सकता है, नाइंसाफ़ी का नहीं। नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब अपने आखिरी इलेक्शन लड़ चुके, उनकी सियासत में उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर के पीछे फरीद रईस के साथ। 24 दिसंबर 2018 एक बहुत अहम दिन है मियां नवाज शरीफ साहब के लिए भी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब के लिए भी। 24 दिसंबर दोनों सियासी रहनुमाओं की जो सियासी समत है उसका तायुन करेगा। ये दिन बहुत अहम दिन, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फ्लैगशिप और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस पर दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। यह फैसला 24 दिसंबर को सुनाया जाएगा। साबिक वजीर आजम को मजीद मोहलत देने से इनकार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालत को फ्लैगशिप और अल-अज़ीज़िया रेफरेंसेस का फैसला 24 दिसंबर को सुनाने की डेडलाइन दी थी। नवाज शरीफ के तनख्वाह का तयन सिर्फ मुलाजमत के कॉन्ट्रैक्ट की हद तक था, यह कहना था वकील ख्वाजा हारिस का, जो कि मियां नवाज शरीफ के वकील हैं। मियां नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंसेस की 183 समात अल-अज़ीज़िया में 22 फ्लैगशिप रेफरेंस में 16 गवाहान के बयानात कलमबंद किए। मजमूई तौर के ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब की अगर बात की जाए 165 मरतबा एहतसाब अदालत में मजमूई तौर पर पेश हुए हैं। इसके साथ साथ अगर हम आसिफ अली जरदारी साहब की बात की जाए तो ओमनी मनी लॉन्ड्रिंग केस में JIT रिपोर्ट 24 दिसंबर को पेश की जाएगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इसमें इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर समेत 32 अफराद के खिलाफ तहकीकात की गई। ओमनी मनी लॉन्ड्रिंग केस में 29 मशकूक बैंक अकाउंट से 35 अरब रुपए मुंतकिल किए गए। और इसके साथ साथ वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ये कहते हैं कि आसिफ जरदारी साहब का अमेरिका में अपार्टमेंट है जो गोशवारों में जाहिर नहीं किया गया। आइन के आर्टिकल 62 और 63 के तहत असासे जाहिर करना लाजिम है और हुकूमत का आसिफ अली जरदारी साहब की नाअहली के हवाले से इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर करने का ऐलान भी किया गया है। बकौल हुकूमत के वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के अपने असासे जाहिर नहीं किए आसिफ अली जरदारी ने, और उन्होंने अपने असासों को छुपाया, जो कि आइन के आर्टिकल 62 और 63 के जुमरे में आता है जब गोशवारे जमा कराए जाते हैं, अंडरटेकिंग ली जाती है। इस सब पर बात करते हैं और सबसे पहले एहतसाब अदालत के हवाले से, अल-अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंस के हवाले से सबसे पहले बात करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नेओ न्यूज के करस्पॉन्डेंट और एहतसाब अदालत में कवरेज करने वाले साद बिन अल्ताफ से। अस्सलाम वालेकुम साद। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया साद, कवर करते रहे आप इसको और इस पूरे केस को। मियां नवाज शरीफ साहब वक्तन फवक्तन इस एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया नुमाइंदगान से भी बातचीत करते रहे, सहाफियों के साथ भी मिले, समा टीवी कैमरामैन के तशद्दुद के बाद। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं बॉडी लैंग्वेज नंबर 1 और ओवरऑल प्रोसीडिंग्स को देखते हुए लग क्या रहा है कि 24 दिसंबर को यह फैसला क्या आएगा? अगर जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फरीद। सबसे पहले ये 8 सितंबर 2017 को रेफरेंस दायर हुआ था एहतसाब अदालत का कमरा नंबर 1 में जज मोहम्मद बशीर के पास। उसके बाद 13 सितंबर को पहली समाअत हुई थी तीनों रेफरेंसेस की। उसके बाद बाकायदा ट्रायल का आगाज हुआ था। नवाज शरीफ को अदालत ने बुलाया था, मरियम नवाज को बुलाया था और उनके दोनों साहबजादे जो थे इनको बुलाया गया था। लेकिन वक्तन फवक्तन जो है समाअतों का सिलसिला भी जारी रहा। तकरीबन 180 से जायद समाअतें हुई इन तीनों रेफरेंसेस में और 100 से ज्यादा जो है पेशियां साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस अदालत में जो है यहाँ पर पेश हुए। पहले एवन फील्ड का फैसला तो सुना दिया गया था, लेकिन ये फिर केस चला गया था हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर एहतसाब अदालत के दूसरे जज के पास, क्योंकि यही कहना था कि पहले एक जो जज फैसला सुना चुके हैं उनसे हम दूसरा फैसला नहीं सुनना चाहते। उसके बाद ये फिर अल-अज़ीज़िया और फ्लैगशिप की समाअतें शुरू हुई। अच्छा, 24 दिसंबर को साथ फैसला जो आएगा हम उस पर कमेंट तो नहीं कर सकते, वो फैसला महफूज हो गया है। लेकिन आपने जो कवर किया, जो रिपोर्टर्स, जो करस्पॉन्डेंट्स कवर कर रहे हैं, जवाब, दलाइल, सवालात, उसको देखते हुए क्या मियां नवाज शरीफ साहब के जो डिफेंस हैं, ख्वाजा हारिस साहब हैं, उनका दिफा करने में किस हद तक कामयाब नजर आए? देखें फरीद, ख्वाजा हारिस ने केस तो बहुत अच्छा लड़ा, देखने में भी आया कि उन्होंने डिफेंड किया, लेकिन अदालत की जानिब से और नए प्रोसिक्यूशन की जानिब से एक ही सवाल बार बार यही पूछा जाता था कि ये जो तमाम
تر کمپنیاں بنائی گئیں یا فلیگ شپ جو 16 آف شور کمپنیز ہیں، ان کا پیسہ کہاں سے آیا، کس طرح آیا؟ کیونکہ جو الزامات تھے وہ یہی تھے کہ بچے اگر بڑے ہو گئے، جیسی ان کی تعلیم ختم ہوئی تو ایک دم ارب پتی کیسے ہو گئے، جس کے جواب ہمیشہ نواز شریف کا یہی جواب ہوتا تھا اور ان کے وکیل کا بھی کہ بچے جو ہیں ان کے دادا ان کو سپورٹ کرتے تھے، یا پھر یہ جواب ہوتا تھا کہ بچے جو ہیں وہ خود ہی اس کے جواب دیں، میرے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. کیونکہ 342 کے بیان میں بھی نواز شریف کا یہ جواب سامنے آیا تھا کہ میں کیونکہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہا، وزیر اعلیٰ رہا، تو میں صرف سیاست کے اوپر ہی زور ڈالتا رہا، مجھے نہیں علم کے بچوں کے پاس پیسے کہاں سے آئے. دادا بھی ان کو سپورٹ کرتے رہے اور کچھ جو پہلے کے پیسے تھے وہ انہوں نے 2001 کے بعد جو العزیزیہ اسٹیل میں لگائی تھی وہ پیسہ بھی تھا، وہ بھی پہلے کا پیسہ ہمارے پاس موجود تھا جو انویسٹمنٹ کی، لیکن ابھی تک کچھ دستاویزات نہیں دی گئی. آج بھی خواجہ حارث نے کچھ دستاویزات جو ہیں وہ عدالت کو فراہم کی، لیکن اب نئے پروسیکیوٹر نے یہی کہا کہ ان لوگوں کے پاس دستاویزات تھیں لیکن ان لوگوں نے فراہم نہیں کی. بار بار نیب کی جانب سے دستاویزات مانگی جاتی نہیں، لیکن نواز شریف کی جانب سے یہی کہا جاتا رہا کہ نیب نے کیس کیا ہے، نیب نے ریفرنس فائل کیا ہے تو نیب ہی سارے ثبوت جو ہے وہ لے کر ہے. نواز شریف نے اپنے دفاع میں ایسا پیش نہیں کیا، عدالت بھی مانگتی رہی، نیب پروسیکیوشن ٹیم بھی مانگتی رہی، لیکن نواز شریف کی جانب سے ایسی کوئی دستاویزات پیش نہیں کی گئی جس سے پتہ چل سکے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے. آج جو بات میاں نواز شریف صاحب نے کہی ہے احتساب عدالت کے باہر، انہوں نے کہا 35 سالوں کی سیاست میں جب سے قدم رکھا نہ کرپشن کے قریب سے وہ گزرے نہ کرپشن ان کے قریب سے گزری. جی بالکل، جب فیصلہ محفوظ ہو گیا تھا تب نواز شریف خود ہی کمرہ عدالت میں اٹھ کر روسٹرم پر آئے اور انہوں نے پھر وہی باتیں کی کہ 35 سالوں میں نے صرف ملک کی خدمت کی ہے، مجھے نہیں علم کہ کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے، کیونکہ میں صرف اس قوم کے ساتھ اور اس ملک کے ساتھ جو ہے دیانتداری کے ساتھ کام کرتا رہا، کرپشن نہیں کی. لیکن اور یہ بھی کہا کہ میں اس عدالت سے جو ہے انصاف کی امید رکھتا ہوں، نہیں تو اللہ کے ہاں عدالت جو ہے وہ فیصلہ کرے گی جو بھی سچا فیصلہ ہوگا. لیکن جو ہم دفاع میں پیش کر سکتے تھے ہم نے کیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. نہ جانے کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے، یہ سب باتیں جو ہے نواز شریف پہلے بھی کئی دفعہ عدالت میں کر چکے ہیں 342 کے بیان میں، اور اس کے علاوہ جب عموماً وہ اپنے وکیل کو ٹوک دیتے تھے اور پھر وہ خود ہی روسٹرم پر آ کر تمام چیزیں بولتے تھے. لیکن اب 24 تاریخ بڑا دن ہے، 24 تاریخ بالکل بڑا دن ہے سعد بن الطاف، واقعی ایک بڑا دن، کیونکہ اس دن سابق صدر آصف علی زرداری، سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب 24 دسمبر دونوں کی سیاست کی سمت کا تعین ہوگا. جس طریقے سے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی آخری الیکشن سے لڑ چکے ہیں، 24 دسمبر یہ طے کرے گا کہ دونوں رہنماؤں کا جو سیاسی ڈائریکشن ہے وہ کیا ہوگا، وہ کیسے طے ہوگا اور اس کا رخ کیا بنے گا. ایک کمرشل بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے، اس کے بعد ذرا بات کریں گے. سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، قانونی نقطہ نظر اور پہلوؤں پر ان سے بات چیت کریں گے، نہ صرف آصف علی زرداری صاحب کی کیس اور ان کی پیشی کے حوالے سے، ان کے جو سیاسی طور پر جو 24 دسمبر کو جو آؤٹ کم ہوگا وہ کیا امپیکٹ کرے گا، کس طرح کا امپیکٹ ڈالے گا، اور میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے، اس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. بات کریں گے اسی موضوع کے اوپر، 24 دسمبر 2018 فیصلہ میاں نواز شریف کے خلاف اور اسی کے ساتھ ساتھ آصف علی زرداری کی بھی پیشی. سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. عرفان قادر صاحب، سر 24 دسمبر اس دن کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں دونوں سیاستدانوں کے حوالے سے؟ ایک طرف میاں نواز شریف، دوسری طرف سابق صدر آصف علی زرداری صاحب. کیا یہ دن دونوں کی سیاست کا رخ متعین یا نئے رخ متعین کرنے جا رہا ہے؟ جی، اس کے بارے میں دو آرا سامنے آ رہی ہیں. ایک تو بیانیہ آ رہا ہے کہ جی یہ تو ایک سیاسی کیس ہے اور اس کے ذریعے پاکستان کی سیاست کو ریگولیٹ کیا جا رہا ہے، اور دوسری جانب یہ کہا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے پیورلی ایک لیگل کیس ہے اور یہ احتساب کا کیس ہے، لہذا اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ دونوں بیانیے عوام کے سامنے ہیں، میرے بھی سامنے ہیں، لیکن میں ان دونوں بیانیوں کو میں نہیں کہتا کہ ان میں سے کوئی بھی موقف غلط ہے، لیکن میں جب اس کو پرکھتا ہوں پیورلی لیگل اینگل سے یا پیورلی لا کے اوپر، تو مجھے اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اب نارمل سی نظر آتی ہیں، غیر فطری نظر آتی ہیں. اور لیکن میں اس وقت اس کے میرٹس پہ تو نہیں جا رہا. آپ کے اس سوال کے جواب میں مختصراً یہ کہوں گا
کہ اس سے پہلے جو ایک ریفرنس آیا تھا جس میں میاں نواز شریف کی کنوکشن ہو گئی تھی تو وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے معطل کر دیا ہے، اور اس کے خلاف معطلی کے خلاف بڑی سخت آبزرویشنز بھی آئیں سپریم کورٹ کی، لیکن سپریم کورٹ نے انٹرفیئر نہیں کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس آرڈر سے جس کے تحت کہ میاں نواز شریف کی جو سزا ہے اس میں معطلی ہوئی ہے۔ تو اس سے یہ چیز تو ظاہر ہوتی ہے کہ جی آپ نے یہ جو بات اس سے صرف مختصراً یہ کہوں کہ جی کمپلیٹ کیجئے گا۔ ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس سے ایک چیز ظاہر ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو فیصلہ ہے اس میں انٹرفیئر نہیں کیا، باوجود اس کے کہ انہوں نے کچھ سٹرونگ ریمارکس دیے، لیکن فائنلی انہوں نے انٹرفیئر نہیں کیا، جس سے کہ لگ یہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کو بھی اس چیز کا ادراک ہو رہا ہے کہ عدالت کو زیادہ سیاسی اکھاڑا نہ بنایا جائے۔ ٹھیک ہے، آپ نے ایک بات کہی کہ آپ کو کچھ چیزیں اس میں غیر فطری نظر آئی، میں آپ سے دونوں کی بات کرتا ہوں، ایک طرف منی لانڈرنگ کیس اور دوسری طرف العزیزی اور فلیگ شپ ریفرنس جس میں میاں نواز شریف صاحب پیش ہوتے رہے، تقریباً 170-80 پیشیاں اب تک مجموعی طور کے اوپر میاں نواز شریف صاحب کی ہو گئی ہیں۔ آپ کو ان دونوں معاملات کے اندر جو قانون ہے وہ اپنا رستہ یا جو وہ لیگل کورس آف ایکشن ہے وہ کیا نظر اس طرح سے آیا گو کہ 24 کو فیصلہ ہو جائے گا، جی آئی ٹی رپورٹ منی لانڈرنگ کی بھی جمع کرا دی گئی ہے اور دوسری طرف میاں نواز شریف صاحب کے کیس کا فیصلہ بھی محفوظ کر لیا گیا ہے، آپ کو غیر فطری کیا نظر آ رہا ہے؟ غیر فطری تو میں یہی کہہ رہا تھا نا جی کہ یہ جو کیس ہے میاں نواز شریف صاحب کا، اس میں میں آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ قانون میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ تفتیش جو ہے ایک احتساب کیس کی وہ سپریم کورٹ سپروائز کرے گی، اور یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ سپریم کورٹ وہ کسی اور ادارے سے کرائے گی نیب کے علاوہ، اور یہ بھی کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یہ تفتیش جو ہے جی آئی ٹی کرے گی، اور یہ بھی کہیں نہیں لکھا ہوا قانون میں کہ یہ جی آئی ٹی کی تفتیش جو ہے یہ نیب پر انویٹ ٹھوسی جائے گی اور اس کی بنیاد پہ سپریم کورٹ احکامات جاری کر دے گی اور نیب کو کہے گی کہ آپ ریفرنس دائر کر دیں، جبکہ ریفرنس فائلنگ جو ہے وہ تو ایک انڈیپینڈنٹ فنکشن ہے جو کہ ڈیسیژن میکنگ چیئرمین نیب کے پاس ہے، سپریم کورٹ کے پاس تو نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کوئی فطرت کے خلاف ہی مجھے لگی ہیں، اور پھر اس میں پروسیکیوشن جو ہے اس کی جو مانیٹرنگ ہے، تو اگر انویسٹیگیشن پروسیکیوشن بھی سپریم کورٹ ہی نے کرنی تھی ان سارے معاملات میں، اور پھر سپریم کورٹ ان اے وے اپنے آپ کو سکروٹنی کروا رہا ہے ان تمام چیزوں کی، سپریم کورٹ کی سکروٹنی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کرے گا، اور پھر اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کی سکروٹنی جو ہے وہ کرے گا اسلام آباد ہائی کورٹ، اور پھر ان دی اینڈ پھر سپریم کورٹ بیچ میں آ جائے گا۔ تو یہ سارا ایک عجیب سی چیز ہے کہ ایڈجوڈیکیٹر، پروسیکیوٹر، انویسٹیگیٹر، تینوں چیزیں جو ہے نا وہ ایڈجوڈیکیشن جو ہے الٹیمیٹ ایڈجوڈیکیٹر جو ہے وہ ان تینوں چیزوں سے ڈیل کر رہا ہے، جبکہ یہ تین ڈیفرنٹ برانچز ہوتی ہیں کسی بھی سٹیٹ میں، کسی بھی ملک میں، لیکن یہاں پہ سب کو ضم کر دیا گیا، اکٹھا کر دیا گیا، اور اس پہ یہ کہا گیا کہ جی اگر دوسرے اپنا کام نہیں کریں گے تو پھر سپریم کورٹ ان کا کام شروع کر دے گی۔ بالکل سپریم کورٹ کام کرے، لیکن اس طرح کی چیزیں آئین میں پھر لکھ دینی چاہیے نا کہ اگر ادارے کام نہیں کریں گے تو پھر سپریم کورٹ ٹیک اوور کر لے گی یا سپریم کورٹ کام شروع کر دے گی۔ عرفان قادر صاحب جی ایک چیز اگر ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر یہ فیصلہ میاں نواز شریف صاحب کے اگینسٹ میں آتا ہے، کیا ماضی کی طریقے سے اس بار بھی اسی اگر جو فیصلہ اگینسٹ میں آتا ہے کیا ماضی کی طرح بھی اس کو دوبارہ سے اپیل کی جا سکتی ہے، اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے جیسے کہ ماضی میں ہوا؟ بالکل اب صحیح فرما رہے ہیں کہ وہ تو جیسے ہی یہ فیصلہ آیا ان کے خلاف، اور اگر ان کو اس میں بھی سزا ہو گئی تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کی اپیل جائے گی، اور ساتھ ہی وہ سسپینشن بھی موو کریں گے وہاں پہ۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ چونکہ اسینشلی جو فیکٹس ہیں ان ریفرنسز کے وہ بالکل وہی ہیں جو پہلے ریفرنسز کے تھے، کیونکہ اسینشلی یہ کیس یہ ہے کہ انہوں نے اثاثہ جات جو ہیں اپنی جائز ذرائع سے زیادہ بنائے ہیں اور کرپشن کے ذریعے بنائے ہیں۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے چونکہ ایک فیصلہ دے دیا ہے تو پرنسپل آف کنسسٹنسی کے تحت ان کے لیے پاسبل نہیں ہوگا، یعنی یکسانیت کے اصول کے تحت اسلام آباد ہائی کورٹ ایک ڈیفرنٹ ویو اب نہیں لے سکے گی اور وہ اس کو بھی معطل کر دے گی۔ تو میکسیمم یہ ہوگا کہ جب تک وہاں پہ اپیل سنی نہیں جاتی ہیں، جب تک جو نیکسٹ پروسیڈنگز ہے سسپینشن کا میٹر سنا نہیں جاتا، تب تک وہ ان کی کنوکشن رہے گی، پھر یہ معطل ہو جائے گی۔ یہ ہوگا۔ ٹھیک ہے عرفان صاحب ایک چیز اور بتا دیجئے گا، ذرا موو کرتے ہیں آصف علی زرداری صاحب کے کیس کے اوپر بھی جو چیزیں، اور ابھی اس وقت جو لیٹسٹ چل رہی ہے کہ اگر ممکنہ طور پر
آصف علی زرداری صاحب کی گرفتاری ہوتی ہے تو جو پارٹی کا لاہے عمل ہے اس کے لیے مشاورت کا آغاز پیپلز پارٹی میں کر دیا گیا ہے. جو سینئر رہنما ہے وہ مشاورت کر رہے ہیں, پارٹی کی لیڈرشپ بیٹھ گئی ہے. 24 دسمبر کو آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے اگر کچھ ایسا ہوتا ہے, اگر ان کے خلاف کوئی چیز ہوتی ہے, ان کی گرفتاری آتی ہے, لیگل کورس آف ایکشن یا لیگل پوائنٹ آف ویو سے آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ آصف علی زرداری صاحب کے پاس کیا آپشنز ہوں گے لیگلی؟ دیکھیں یہاں پہ بھی ایک عجیب و غریب چیز ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ نے اس کیس میں بھی جے آئی ٹی بنا دی ہے, اور جے آئی ٹی پاکستان کی تقریباً 70 سالہ تاریخ میں کبھی کسی سپریم کورٹ نے, تو کیا دنیا کے کسی سپریم کورٹ نے نہیں بنائی, اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. تو اس کے بعد جو لیگل کورس ہے وہ میں سمجھتا ہوں وہ بھی پھر اس کو چیلنج کریں گے, اور وہ ریٹ جورسڈکشن میں غالباً چیلنج کریں گے, اور وہاں پہ پھر وہ کوشش کریں گے کہ اپنی اگر کوئی اگر وہ ان کے اریسٹ کے سٹیپس لیے جاتے ہیں تو پھر وہ کوشش کریں گے کہ ان کو ہائی کورٹ سے ریلیف ملے, اور وہ نیچرلی پھر ہائی کورٹ میں موو کریں گے. ٹھیک ہے, اور اس چیز کو آپ دونوں رہنماؤں کے حوالے سے, دونوں ایک طرف سابق وزیر اعظم, ایک طرف سابق صدر, ایک طرف مسلم لیگ نون, دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی, دونوں ہی کی جو ٹاپ لیڈرشپ وہ اس وقت مشکل کا شکار ہے, اور 24 دسمبر دونوں ہی جماعتوں کے لیے بلکہ ملک کی سیاست میں بھی 24 دسمبر 2018 بڑا ہی کریٹیکل اور بہت ہی امپورٹنٹ ڈے ثابت ہو سکتا ہے. آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں اوور آل پولیٹیکلی بھی اور لیگلی بھی؟ میں اس کو اس تناظر میں دیکھ رہا ہوں کہ احتساب کا دھارا جس سمت میں چل رہا ہے, شروع میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور اسی احتساب کے دھارے کے نیچے ان کے ایک وزیر اعظم جو ہے ان کو نااہل کر دیا گیا تھا, اور اس کے بعد دوسرے وزیر اعظم جو ہے راجہ پرویز اشرف صاحب, بڑی مشکل سے ان کی حکومت بچی تھی, اور پھر میاں نواز شریف کو بھی اسی احتساب کے دھارے کے تحت نااہل کر دیا گیا, اور وہ احتساب کا دھارا جو پچھلی 2 حکومتوں پہ چلا ہے وہ فی الحال کسی تیسری حکومت پہ نہیں چلا. تو اس سے احتساب کا دھارا جو ہے اس میں ایک وہ یکسانیت, جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ نظر نہیں آتی ہے, وہ ٹرانسپیرنسی جو کہ نظر آنی چاہیے اپیرنٹلی وہ نظر نہیں آتی. موجودہ حکومت کے وزراء کے خلاف نیب کے معاملات اور احتساب کا دھارا نہیں چل رہا. عرفان قادر صاحب, محمود خان, پرویز خٹک صاحب, عاطف خان صاحب, اس کے علاوہ دیگر, کیا وہ بھی تو اس احتساب کے معاملے اسی دائرے کے اندر آئے تو ہیں وہ بھی؟ جی میں تو اس بارے میں خود تو کچھ نہیں کہوں گا, لیکن بہت سارے حلقوں میں یہ پرسیپشن ضرور بلڈ اپ ہو رہا ہے کہ وہ جو احتساب کا دھارا ہے وہ بہت آہستہ چل رہا ہے, اور وہ دھارا اتنا تیز بھی نہیں ہے, اور یہ جو پہلے جو دھارا چل گیا ہے ان 2 پارٹیز پہ اس میں زیادہ تیزی ہے. تو بیونڈ دیٹ, کیونکہ یہ آپ نے مجھ سے سیاسی سوال پوچھ لیا ہے, میں تو اسینشلی ایک لیگل ایکسپرٹ ہوں, میرا تو آسان کام ہے کہ میں لاء کو سامنے رکھتا ہوں, کتابیں کھول لیتا ہوں, اور پھر میں کہتا ہوں کہ عدالتوں کے فیصلے جو ہیں ان سٹیچوٹس کے یا آئین کے مطابق ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا عرفان قادر صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. 24 دسمبر 2018 بہت ہی اہم دن ہے, اور دیکھنا یہ کہ اس دن آصف علی زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کیا ہوتا ہے اس دن, یہ 24 دسمبر کو معلوم ہو جائے گا. ایک کمرشل بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے, اس کے بعد ذرا بات کریں گے ورلڈ اکنامک فورم کی اس جینڈر ایکوالٹی رپورٹ کے حوالے سے جس میں پاکستان 149 ممالک میں پاکستان صرف 148 پہ کھڑا ہے, یمن سے صرف بہتر ہے, باقی کارکردگی اس حوالے سے ناقص ہے. کیوں ہے, وجوہات کیا, اور بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ایک کمرشل بریک کے بعد. گلوبل جینڈر گیپ رپورٹ 2018 ورلڈ اکنامک فورم, پاکستان کا شمار 148ویں یا درجہ بندی 148ویں نمبر کے اوپر ہے. 4 شعبوں میں کارکردگی کی بنیاد کے اوپر اس رپورٹ کو مرتب کیا گیا اور 149 ممالک کو اس میں شامل کیا گیا. ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ کے مطابق یمن اس میں 149ویں نمبر پہ تھا, سعودی عرب اور مصر کی کارکردگی بھی اس میں کوئی زیادہ خاص بلکہ بدترین ہی رہی. اقتصادی مواقع کی فراہمی, تعلیمی کارکردگی,
صحت اور سیاسی اختیارات کی فراہمی کی بنیاد پر رپورٹ مرتب کی گئی۔ جنوبی ایشیا میں صنفی تقریب کم کرنے میں بنگلہ دیش اور سری لنکا آگے جبکہ پاکستان پیچھے رہا۔ اقتصادی مواقع کی فراہمی میں پاکستان اگر صرف اس شعبوں میں دیکھا جائے تو پاکستان کا نمبر 146واں رہا، جبکہ صحت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پاکستان کا نمبر 145واں بنا۔ سیاسی اختیارات کی فراہمی کے حوالے سے پاکستان 97 پوزیشن پہ رہا اگر صرف سیاسی اختیارات کی فراہمی کے حوالے سے بات کی جائے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کی آبادی 1.93% سالانہ کے حساب سے بڑھ رہی ہے، اور اگر خواتین کو مساوات حاصل کرنے میں اگر ہم دیکھیں تو کب تک کی عرصہ لگے گا؟ رپورٹ کے مطابق 200 سال لگ جائیں گے۔ اقتصادی طور پر خواتین کو بااختیار بننے میں 202 سال، جبکہ سیاسی برابری کے لیے 107 سال لگیں گے، یہ بتایا گیا ہے اس رپورٹ کے اندر۔ اسی کے ساتھ ساتھ صدر مملکت کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا جس میں انہوں نے اس حوالے سے جو کارکردگی ہے پاکستان کی تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ I urge the executive, legislature and the judiciary to please take note۔ یہ ٹویٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، دا پریزیڈنٹ آف پاکستان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے جس میں پاکستان کا رینکنگ 148 پر ہونے پر انہیں تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ڈاکٹر فوزیہ سعید صاحبہ جو کہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحبہ، مایوس کن کارکردگی ہے رپورٹ میں، صرف یمن سے ہی پاکستان بہتر ہے۔ اب کیا اب تک اس میں ہم نے کوئی خاطر خواہ اس میں اپنے کردار ادا نہیں کیا، اور کیوں ایسا ہوا کہ اب پاکستان اس رپورٹ میں 148 پہ کھڑا ہے؟ دیکھیے، مجھے تو کوئی سرپرائز نہیں ہے کیونکہ پہلے 2 سال بھی یہ رپورٹ آتی رہی ہے اور وہ ایک دن کا جھٹکا لگتا ہے، 1-2 ٹویٹس ہو جاتی ہیں، کچھ ٹی وی کے پروگرامز ہو جاتے ہیں اور زندگی آگے چل پڑتی ہے۔ جب صحیح معنوں میں بات کرتے ہیں عورتوں کا سٹیٹس امپروو کرنے کی تو ایک واویلا مچ جاتا ہے، ایک کہتے ہیں جی بدنام کر دیا۔ اب جو انٹرنیشنل تھپڑ پڑا ہے پاکستان کے اوپر، تو اگر اس جھٹکے سے کچھ پازیٹیو چیز ہو جائے تو مجھے خوشی ہوگی۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہم جیسوں کے لیے سرپرائز نہیں ہے جو ہم شور مچا رہے ہیں کہ ایک زمانے میں تھوڑے سے لیجسلیشن بن گئے، ہم نے زیادہ برائٹ عورتیں، کام کرنے والی عورتوں کو پارلیمنٹ میں دیکھا، کچھ نئے کریئرز میں اضافہ ہوا، لیکن اس کے بعد ڈکلائن دوبارہ سے ہو رہا ہے۔ جو چند لا پاس ہوئے تھے اس کے اوپر بھی اتنی امینڈمنٹس آ رہی ہیں تاکہ اس کو آپ کچرا کر دیں، نئے لاز کو ایسے آ نہیں رہے۔ پارلیمنٹ میں آپ دیکھیے نمبر کم ہوتے جا رہے ہیں، ایجوکیشن میں نمبر کم ہوتے جا رہے ہیں، تو یہ تو صرف ایک آئینہ دکھایا ہے، حقیقت ہے تو ہم فیس کرتے ہیں۔ سیاسی اختیارات کی فراہمی کے حوالے سے جو رپورٹ بتاتی ہے کہ اگر صرف ہم اس ایلیمنٹ کو دیکھیں تو اس میں پاکستان کی رینکنگ 97 کے اوپر ہے، تو اس میں تو اس کا مطلب ہے خواتین میں کافی زیادہ امپروو کیا ہے پولیٹکس کے اندر، جو ویمن امپاورمنٹ ان ٹرمز آف پولیٹکس ہے۔ اچھا دیکھیے، آپ اس کو اگر پچھلے 3 سالوں کا کمپیئر کریں، کیونکہ 3 سالوں سے آ رہی ہے رپورٹ، اور اس کے علاوہ اور بھی جینڈر گیپس کی دوسری بھی UN کی بھی آتی ہے، جیپ کی آتی ہے، گیڈ کی آتی ہے، یہ جو رپورٹس آتی ہیں اس میں بھی خواتین نے امپروو ضرور کیا ہے، لیکن وہ ہم نے سسٹین نہیں کیا۔ جتنا ایک دم سے امپروومنٹ ہوئی تھی 2008 میں یا اس سے پہلے بھی جب یہ ریزرو سیٹس آئی ہیں تو ہماری کافی امپروومنٹ تھی، اس سے ہم تھوڑا نیچے ہی گئے ہیں۔ وہ ریزرو سیٹ کے لیے مجبوری میں تو ہم نمبرز لے آتے ہیں، لیکن جو کوالٹی ہے اس میں میں یہ کہوں گی، یہ کوئی ڈسکریج کرنے والی بات نہیں، لیکن اس میں ہم نے تھوڑا سلائیڈ ڈاؤن ہی کیا ہے۔ لیکن یہ ایک اچھی بات ہے، جس طرح امریکہ جیسا ملک جو ہے وہ 51-52 کے اوپر ہے اور ان کی پولیٹیکل پارٹیسپیشن بہت لو رہتی ہے، عام طور پہ ہم سے بھی زیادہ لو رہتی ہے، تو یہ چیز ضرور ہے۔ لیکن بہت سارے اور ایشوز ہیں، بہت سارے اور ایشوز ہیں، اور اس وقت ماحول دیکھیے، ایک ہے سٹیٹسٹکس، ایک ہے فیسلٹیز، ایجوکیشنل فیسلٹیز، ہیلتھ فیسلٹیز، وہاں تو گیپ ہے ہی ہے۔ لیکن میں ضرور پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گی کہ ایک جو واویلا سا مچا کے رکھتے ہیں نا عورتوں کا، یہ جو عورتیں لپٹی چلی جا رہی ہیں، کہتے تو ہیں کہ ٹریڈیشن ہے ہماری، لیکن جو ماحول ہے، جو عورتوں کی سپیس شرنک ہوتی چلی جا رہی ہے، اور بڑی کلیئرلی ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحبہ اس کی نمائندگی کے حوالے سے اگر میں آپ سے بات کروں، اگر ہم ریپرزنٹیشن کے حوالے سے بات کروں تو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، میتھمیٹکس ہے، اور اگر ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس، دنیا گرو کر رہی ہے، دنیا اب نئے ہورائزنز کو تلاش کر رہی ہے، 22% نمائندگی ہے صرف آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر، اور مزید اس میں ریپرزنٹیشن، اس کے لیے کرنا کیا چاہیے اکیڈمیا کو، اس میں لیجسلیچر کو، ایگزیکٹو کو کیا کرنا چاہیے؟
जिस कदर हम पस्ती में हैं, हर एक को कुछ ना कुछ करना चाहिए, लेकिन मैं सबसे ज्यादा अहम बात ये कहूँ कि अपने माहौल को हम ठीक करें। उसमें हम तो जिस तरह मुंह से जबान से कोई चीज निकालते हैं कि औरतों को ये राइट मिल जाए, वो ऐसे सारी दुनिया पीछे पड़ती है और मीडिया भी मसाले लगा लगा के। आपको मैं अगर याद कराऊं, जिस तरह डोमेस्टिक वायलेंस पे एक लॉ बना था तो किस तरह से शोर मच गया जी, कड़ा पहन ले पाँव में, और मीडिया ने भी ढेर प्रोग्राम किए। तो ये माहौल ऐसा हो गया कि हम लोग तो स्ट्रेटेजाइज करना तो बड़े आगे की बात है, हम तो मुंह से लफ्ज निकालते हैं तो शोर मच जाता है। तो एक पहले ये एग्रेसिव माहौल जो है ना, एंटी वुमन टाइप माहौल, इसको थोड़ा सा काम डाउन करें ताकि ढंग से बैठ के कोई स्ट्रेटेजी बनाई जा सके। हर फील्ड में अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बननी चाहिए। मैं समझती हूँ एक अगर कदम उठा सके तो ये गवर्नमेंट ये उठा सकती है कि हर फील्ड में, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, करियर्स हो, लाइवलीहुड हो, लेबर हो, इसमें बैठ के स्ट्रेटेजी बनाए कि औरतों का जेंडर गैप किस तरह से खत्म करना। तो क्या आप ये समझती हैं डॉक्टर साहबा, अब मैं आपसे एक चीज अगर पूछूं कि क्या इसका आगाज घर से, घर की जो तरबियत है उससे अगर हो जाए सबसे पहले, तो क्या ख्याल है? घर की तरबियत भी बिल्कुल मैटर करती है, लेकिन मैं सबसे ज्यादा ये कहूंगी कि जो इस वक्त हमारी सोसाइटी में माहौल बना हुआ है ना, वो बहुत एग्रेसिव है। उसमें वो मिडिल क्लास के मर्द भी हैं जो चाहे अपनी बच्चियों को पढ़ा वढ़ा लेते हैं, लेकिन बाहर जरा सी को औरतों की बात हो जाए, जी आप औरतें, आप औरतें, आप औरतें, इस किस्म से क्लस्टर करके औरतों को, और वो एक एग्रेसिव बिहेवियर रखना जो है अच्छी बात नहीं। कोई भी ये नहीं कहता कि जी औरतें बेहतर हैं, मर्द बेहतर है, इस तरह की मर्दों औरतों की लड़ाई नहीं है, लेकिन इसको एक सोसाइटल इशू लीजिए। घर के जो बेहतरी वो भी ठीक है, लेकिन देखिए स्टेट की भी जिम्मेदारी है, इदारों की भी जिम्मेदारी है। स्टेट को मैं तो तोड़ के कहूंगी, गवर्नमेंट को भी आप देखिए, गवर्नमेंट में पॉलिटिकल लेयर है, मैं जुडिशरी को भी बीच में शामिल करूंगी। ब्यूरोक्रेटिक सबसे ज्यादा है, जो थोड़ा सा बजट भी खर्च नहीं होने पाता और वो वापस हो जाता है, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो हेल्थ में हो। बड़े शर्म की बात है, इतनी गरीब मुल्क है जिसके बजट्स, इतने छोटे छोटे बजट्स भी खर्च नहीं हो पाते क्योंकि आपका रेड टेपिज्म इतना। तो मेरा ख्याल है कि हर फील्ड पे एक टास्क फोर्स बननी चाहिए और वो लेकिन डॉक्टर साहब, वेरी कट टू शॉर्ट, आई नीड वेरी शॉर्ट आंसर। इसमें जो ये रिपोर्ट में कहा गया है कि खवातीन को मसावात हासिल करने के लिए कम से कम 200 साल की स्ट्रगल चाहिए और इक्तिसादी तौर पर बाख्तियार बनने में 202, जबकि सियासी तौर पर बराबरी के लिए 107 साल लगेंगे। ये वो है जब हम स्ट्रगल करते रहे। तो अब आप क्या समझती हैं, सदी तो चाहिए एटलीस्ट, एक में सदी और एक में 200 जो है ना वो साल। जी, मुझे रिपोर्ट का ये हिस्सा बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि इस तरह से तब्दीली को नहीं देखा जाता। तब्दीली को आप फुल मैक्सिमम से नहीं देखते, आप ये देखते हैं कि पिछले साल आप इस रैंक पे थे तो इस साल किस रैंक पे आए। जैसे इंडिया ने 10 स्टेप्स आगे किए एक साल के अंदर, तो अगर ज्यादा मेहनत करें तो आप 20 स्टेप्स 30 स्टेप्स ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर फौजिया सईद, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, इस सिलसिले में बात कर रही थी जिसके अंदर क्यूमुलेटिव एफर्ट्स और सबको मिलकर काम करने की इसकी जरूरत, और पाकिस्तान को इस शोबे में अपनी रैंकिंग को बेहतर बनाने की अशद जरूरत है। जाते जाते एक और चीज जो कि बहुत अहम, और वो ये कि 44 वफाकी महकमों में 58 खरब रुपए की माली बेज़ाब्तियों का होशरुबा इंकिशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल की ये जो रिपोर्ट आई है, आंखें खोल देने वाली ये रिपोर्ट है, और इतना ही कहा जा सकता है कि माले मुफ्त दिले बेरहम के जो फंड्स, जो सरकारी महकमों डिविजन्स की जो फंडिंग्स रही, उनको किस तरीके से बेदरेग या बेज़ाब्तगियां उसके अंदर हुई हैं। अगर हम आपको ये बताएं कि ये जो 2017 और 18 के दरमियान होने वाला जो ऑडिट था, जो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, आपके कुछ देर बाद आप देखेंगे, उसके अंदर एक साल कबल 35 महकमों में 31 खरब 20 अरब रुपए की मालियत की बेज़ाब्तगी और बद इंतजामी पाई गई थी। ऑडिटर जनरल की जानिब से 60 वफाकी महकमों और शोबाजात में से 44 के सरकारी फंड्स का जायजा लिया गया। इसके अंदर 39 कमजोर माली मामलात की निशानदेही की गई और मालियत इसकी जो निकली है वो 57 खरब 75 अरब रुपए की है। 82 केसेस में कवानीन के खिलाफ 24 अरब 75 करोड़ रुपए की बेकायदा अदायगियां की गई और
اخراجات کی گئی آڈیٹر جنرل کی رپورٹ بتا رہی ہے، یہ میں بالکل بھی نہیں بتا رہی ہے، 57 کھرب 70 ارب روپے مالیت کے 26 کمزور مالی انتظام کے جو کیسز ہیں ان پر روشنی ڈالی گئی ہے، اور وزارت خزانہ نے آئین کی دفعہ 80، 83 اور 84 کی خلاف ورزی کی، اور جو ضمنی گرانٹس ہیں وہ پرنٹ نہیں کی گئی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا انکشاف ہے۔ اب جو بے ضابطگیاں، بے قاعدگیاں، اور خاص طور پہ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو ایک ٹائم فریم ہوتا ہے جو سرکاری فنڈز کا، ان کو اسپینڈ کرنے کے لیے جو لاپس ہو جاتے ہیں ان کو خرچ کرنا ہوتا ہے، اور وہ خرچ بھی اس طریقے سے کرنا ہوتا ہے کہ جو مالی سال ہے مئی 15 مئی ہر سال 15 مئی سے پہلے اسے خرچ کیا جانا چاہیے، ورنہ تو وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی بھی بے قاعدگیاں کافی زیادہ کی گئی ہیں، اور اگر اس طرح سے ہوتا، یہ چیز کی جاتی تو کافی زیادہ پیسہ بھی بچایا جا سکتا تھا۔ یہ ایک ہوش شبہ رپورٹ ہے، ایک ہوش شبہ انکشاف۔ اس سے پہلے بھی جو آڈٹ رپورٹ آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اسی میں ہم نے بات کی تھی پی آئی اے کے حوالے سے، جو 10 سالہ آڈٹ رپورٹ تھی، اور اب یہ جو تقریباً 44 جو وفاقی محکمے اور ڈویژنز ہیں ان کی جو مالی بے ضابطگیوں، بے قاعدگیوں، اخراجات کے حوالے سے جو رپورٹ ہے وہ آنکھیں کھولنے کے مترادف ہے کہ اس سے ایک طرف جہاں پاکستان سنگین معاشی معاملات، بحران اور اپنے دوست ممالک اور آئی ایم ایف کی طرف جانے کی تیاری کر رہا ہے، وہاں ایسے معاملات کے اندر جہاں 2017-18 کے درمیان ہونے والی آڈٹ رپورٹ نے جو انکشافات کی ہیں وہ آنکھیں کھولنے کے مترادف ہے۔ اس سے آنکھیں کھل جاتی ہیں یہ پڑھ کر اور دیکھ کر کہ کس طریقے سے مس مینجمنٹ کی گئی، مس یوز ہوا اس کا، اور اس کے اوپر اب تک کوئی ایکشن، اگر اب جو آڈٹ رپورٹ آئی ہے تو یقیناً یہ حکومت کی اب ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے اوپر ایکشن لے۔ جو آڈیٹر جنرل نے جو سفارشات مرتب کی ہیں ان سفارشات کی روشنی میں اس پر اسٹیپس لیے جائیں، اور جو لوگ اس میں ملوث بھی ہیں، جو ذمہ دار بھی ہیں ان بے ضابطگیوں کے حوالے سے، بے قاعدگیوں کے حوالے سے، اس کو صحیح انداز میں استعمال نہ کرنے کے حوالے سے، انکمپٹنسی میں، ان کے خلاف کارروائی بھی کی جانی چاہیے، کیونکہ آخر میں ایک ہی چیز ہے جو کہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے جو کہ سرکاری خزانے میں جمع ہوتا ہے، پھر مختلف محکموں کو، ڈویژنز کو اسی میں سے پیسہ دیا جاتا ہے، اور عوام کے ٹیکس کا پیسہ اتنا بے دریغ اگر استعمال ہوگا تو پھر عوام میں ٹیکس دینے کا جو اعتماد ہے وہ نہیں بڑھے گا۔ فرید رئیس کو اجازت دیجیے، پروگرام کا وقت یہیں پہ ختم ہوا، کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔